आज के सेशन में हम लोग मरकज़ी बैंक का किरदार बहैसियत बाज़ार ज़र का नाज़िम इसे तफसील से अंडरस्टैंड करेंगे। ये टॉपिक आपको डिफरेंट वेज़ में एग्जामिनर पूछ सकता है, जैसा कि ज़री पॉलिसी के मिकदारी और वस्फ़ी तरीके क्या हैं, इनकी वजाहत करें, या मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ बहैसियत नाज़िम बाज़ार ज़र क्या हैं, इन्हें एक्सप्लेन करें, या फिर जो अफरात ज़र और तफरीत ज़र है, मॉनेटरी पॉलिसी और मॉनेटरी टूल्स की मदद से आप अफरात ज़र या तफरीत ज़र को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, द क्वालिटेटिव मेथड्स एंड द क्वांटिटेटिव मेथड्स and the tools of monetary policy? What are the ways that a central bank use to control the money market as a controller of money market and monetary policy? तो डिफरेंट वेज में ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने आ सकता है। आज के सेशन में हम लोग पहले मिकदारी तरीके वजाहत के साथ देखेंगे और उसके बाद वस्वी तरीके देखेंगे। बेसिकली ये जो तरीके हैं ये वो तरीके हैं जो कि किसी भी मुल्क का मरकज़ी बैंक अपने इस्तेमाल में लाता है, और इन तरीक़ों की मदद से मरकज़ी बैंक एतबारी ज़र की तख्लीक के अमल को कम या ज़्यादा कर रहा होता है और ज़र की मिकदार को कम या ज़्यादा कर रहा होता है। तो बेसिकली इन तरीक़ों की मदद से मरकज़ी बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट कर रहा होता है और मनी मार्केट की जो अप्स एंड डाउन्स हैं उनको रेगुलेट कर रहा होता है। इसमें हमारे पास मिकदारी तरीक़ों में जो सबसे पहला तरीका है वो है शरह बैंक की पॉलिसी, बैंक रेट पॉलिसी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये शरह बैंक होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना चाहिए अपने माइंड में कि शरह बैंक और शरह सूद दो अलग चीज़ें हैं। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है जी? शरह बैंक से मुराद वो शरह जिस पर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों को कर्जे फराहम कर रहा होता है। ठीक हो गया जी? तो इसे हम थोक रेट भी कह देते होते हैं। तो बेसिकली शरह बैंक क्या होगी? वो शरह जिस शरह पर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों को कर्जे फराहम करेगा। ठीक है जी? जबकि शरह सूद वो शरह है जिस शरह पर तजारती बैंक अपने ग्राहकों को कर्जे फराहम करता है। तो ये दो अलग चीज़ें हैं। शरह बैंक से मुराद वो वाली शरह सूद है जिस शरह सूद पर मरकज़ी बैंक तजारती बैंकों को कर्जे फराहम करेगा, यानी तजारती बैंकों की हुंडियों को दोबारा बटा लगाएगा। और शरह सूद से मुराद वो शरह है जिस शरह पर तजारती बैंक अपने क्लाइंट्स को, अपने ग्राहकों को कर्जे फराहम करेगा, यानी कि अपने ग्राहकों की हुंडियों का बटा लगाएगा या किसी और तरीके से उनको कर्जा फराहम करेगा। तो ये दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ पे पॉलिसी है हमारी शरह बैंक की पॉलिसी, बैंक रेट की पॉलिसी, यानी कि मरकज़ी बैंक जिस शरह पर तजारती बैंकों को कर्जे फराहम करता है, मरकज़ी बैंक उस शरह को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे? अब मुल्क में दो सूरत हाल हो सकती हैं, या तो अफरात ज़र या तफरीत ज़र, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। अफरात ज़र किसी भी मुल्क की वो कैफियत होती है कि जिस वक्त कीमतों में एक परसिस्टेंट कॉन्टीन्यूसली राइज आ रहा हो और ज़र की रसद में भी ज़्यादा इजाफा हो रहा हो और लोगों की तलब में भी इजाफा हो रहा हो। तो अफरात ज़र को कंट्रोल करने के लिए
مرکزی بینک کیا کرتا ہے؟ شرح بینک کی پالیسی کے تحت مرکزی بینک اپنی شرح بینک کو بڑھا دیتا ہے. جب مرکزی بینک شرح بینک کو بڑھا دیتا ہے تو تجارتی بینکوں کے لیے قرضے لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو شرح بینک کے بڑھنے سے تجارتی بینک کم قرضہ لیں گے مرکزی بینک سے, اور جب تجارتی بینکوں کو شرح بینک مہنگی ہوگی, یعنی کہ سود شرح بینک والا زیادہ ہوگا, تو تجارتی بینک آگے عوام کو, اپنے گاہکوں کو بھی قرضہ مہنگا آفر کریں گے, یعنی زیادہ شرح سود کے اوپر قرضہ آفر کریں گے. جب شرح سود زیادہ ہوگی تو لوگ, عوام جو ہیں وہ قرضہ کم لیں گے. جب لوگ کم قرضے لیں گے تو ملک میں زر اعتبار کی جو ہے اس کی مقدار پر کنٹرول آ جائے گا, اور اس سے زر کی مقدار بھی کنٹرول ہو جائے گی, کم ہو جائے گی, اور اشیاء کی جو قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا وہ بھی کنٹرول ہو جائے گا, اور اس طرح سے افراط زر پر قابو پایا جا سکے گا. تو یہ تھا کس طرح سے مرکزی بینک افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے شرح بینک کی پالیسی کا استعمال کرتا ہے. اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر ہو جائے, اگر کسی ملک میں تفریط زر ہو جائے تو تفریط زر کے حالات میں ہوتا کیا ہے, اشیاء کی قیمتیں بہت تیزی سے گر رہی ہوتی ہیں, کم ہو رہی ہوتی ہیں, زر کی مقدار بھی کم ہو رہی ہوتی ہے, اور لوگوں کی طلب بھی, اشیاء کی طلب کم ہو رہی ہوتی ہے. تو ملک میں ایک افراتفری کی کیفیت ہوتی ہے اور معاشی حالات پستی کا شکار ہوتے ہیں. ایسے میں مرکزی بینک کیا کرتا ہے؟ مرکزی بینک شرح بینک کو کم کر دیتا ہے اور تجارتی بینکوں کو سستے قرضے فراہم کر دیتا ہے. اور جب تجارتی بینکوں کو سستے قرضے مل جاتے ہیں مرکزی بینک کی جانب سے, تو تجارتی بینک بھی عوام کو کم شرح سود پر قرضے جاری کرنے لگتے ہیں. اور جب کم شرح سود پر تجارتی بینک قرضے جاری کرنے کی آفر کرتے ہیں تو عوام قرضہ زیادہ لیتی ہے, اس سے کاروباری قرضے بھی زیادہ جاری ہوتے ہیں, تو اکنامک ایکٹیویٹی میں ایک تیزی کا رجحان آ جاتا ہے. تو اس سے زر کی مقدار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور قیمتوں میں گرتا ہوا رجحان بھی کنٹرول ہو جاتا ہے. تو سمجھ یہ آئی کہ افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے مرکزی بینک شرح بینک کی پالیسی کو استعمال میں لا رہا ہوتا ہے. کس طرح لاتا ہے جی؟ افراط زر کی صورت میں مرکزی بینک شرح بینک کو بڑھا دیتا ہے, اور تفریط زر کی صورت میں مرکزی بینک شرح بینک کو کم کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی اگر معیشت میں سرد بازاری کا رجحان ہو تو مرکزی بینک شرح بینک کی پالیسی کے تحت شرح سود کو کم کر دیتا ہے تاکہ معیشت میں سرد بازاری یا ڈپریشن کا رجحان توڑ دیا جا سکے. اور اگر بوم ہو, گرم بازاری کا رجحان ہو معیشت میں, تو اس وقت شرح بینک کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تھا کس طرح سے مرکزی بینک شرح بینک کی پالیسی کے تحت افراط زر اور تفریط زر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دوسرا کام جو مرکزی بینک پرفارم کر سکتا ہے اب ایز اے کنٹرولر آف منی مارکیٹ, وہ ہے اوپن مارکیٹ آپریشن, کھلے بازار کا عمل. اوپن مارکیٹ آپریشن یا کھلے بازار کے عمل کے تحت کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم سمجھ لیں جی کھلے بازار کا عمل یا اوپن مارکیٹ آپریشن ہوتا کیا ہے. اسے ہم کہتے ہیں جی کہ دا بائنگ اینڈ سیلنگ آف دا بانڈز, سیکورٹیز اینڈ سرٹیفکیٹس از نون ایز اوپن مارکیٹ آپریشن. یعنی سرکاری کفالتوں, بانڈز, تمسکات وغیرہ کی خرید و فروخت کا جو عمل ہے وہ کہلاتا ہے کھلے بازار کا عمل, اوپن مارکیٹ آپریشن. ٹھیک ہے. اب اوپن مارکیٹ آپریشن یعنی اپنی کفالتوں کو, اپنی سیکیورٹیز کو, اپنے بانڈز کو, اپنے تمسکات کو
خرید کر یا بیچ کر بھی مرکزی بینک منی مارکیٹ یعنی بازار زر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس میں بھی ہم دو صورتیں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ملک میں افراط زر ہو تو کیا کیا جائے گا, اور اگر ملک میں تفریط زر ہو تو کیا کیا جائے گا. تو پہلے افراط زر پہ بات کرتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں افراط زر کا مسئلہ درپیش ہو, یعنی انفلیشن آ جائے, تو ابھی ہم نے پہلے دیکھ لیا ہے کہ انفلیشن میں قیمتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں, زر کی مقدار بھی بڑھ رہی ہوتی ہے. تو ہمارا گورنمنٹ کا جو ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زر کی مقدار کو کنٹرول کرنا. ایسے میں مرکزی بینک کیا کرتا ہے؟ ایسے میں مرکزی بینک اپنی کفالتیں, اپنے سرٹیفکیٹس, اپنی سیکیورٹیز, اپنے بانڈز, اپنے تمسکات کو کھلے بازار میں یعنی اسٹاک مارکیٹس کے ذریعے, اپنے ڈفرینٹ انسٹیٹیوشن, سیونگ انسٹیٹیوشنس کے ذریعے, اپنے بینکس کے ذریعے, ڈاک خانوں کے ذریعے, مرکزی بینک ان تمام چیزوں کو فروخت کرتا ہے, بیچتا ہے. جب یہ سرٹیفکیٹس عوام خرید لیتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ عوام کا جو نقد زر ہے وہ چلا جاتا ہے مرکزی بینک کے پاس, اور مرکزی بینک کے سرٹیفکیٹس, مرکزی بینک کے بانڈز, مرکزی بینک کی کفالتیں, ان کے تمسکات, وہ سرٹیفکیٹس, کاغذ کے ٹکڑے, وہ گتے آ جاتے ہیں عوام کے پاس. تو اس طرح مرکزی بینک نے بیسیکلی کیا کیا کہ اپنے سرٹیفکیٹس, اپنے بانڈز عوام تک پہنچا دیے, اور عوام کا نقد زر مرکزی بینک اپنے تک لے گیا. تو اس سے ملک میں زر کی مقدار پہ کنٹرول ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس طرح سے لوگوں نے جو پیسے بعض اوقات بینک میں رکھوائے ہوتے ہیں بطور سیونگ, وہ بھی اپنی پیسے بینک سے نکلوا لیتے ہیں اور ان کو سرٹیفکیٹس کی فارم میں کنورٹ کر لیا کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ بینکوں کی جو امانتیں ہیں ان میں بھی کمی آ جائے گی, کیونکہ لوگوں نے نقد زر جو ہے وہ مرکزی بینک تک پہنچا دیا, اور مرکزی بینک کی کفالتیں اور سرٹیفکیٹس لوگوں تک پہنچ گئے. تو اس طرح معیشت میں زر کی مقدار پر کنٹرول ہو جاتا ہے, زر کی مقدار میں کمی واقع ہو جائے گی, کیونکہ معیشت میں سے ایک تو نقد زر چلا گیا مرکزی بینک کے پاس اور سرٹیفکیٹس آ گئے عوام کے پاس. دوسرا, جب تجارتی بینک سے لوگوں نے اپنی امانتوں کے پیسے نکلوا کر سرٹیفکیٹس کی شکل میں کنورٹ کر لیے, تو تجارتی بینکوں کی امانتیں کم ہونے سے تجارتی بینک بھی زر اعتبار کی تخلیق کم کر سکیں گے. تو اس طرح کھلے بازار کے عمل کی مدد سے اپنی کفالتیں, سیکیورٹیز, بانڈز, تمسکات وغیرہ فروخت کر کے مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کر سکتا ہے اور افراط زر کو کنٹرول بھی کر سکتا ہے. اس کے برعکس اگر کسی معیشت میں تفریط زر ہو جائے, اگر کسی معیشت میں تفریط زر ہو, ڈیفلیشن آ جائے, تو ڈیفلیشن کے کیس میں مرکزی بینک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زر کی مقدار کو بڑھایا جائے, لوگوں کی قوت خرید کو بڑھایا جائے. تو اس مقصد کے لیے مرکزی بینک کیا کرتا ہے, جو حکومت کی سیکیورٹیز, کفالتیں, بانڈز, تمسکات عوام کے پاس ہوتی ہیں, جو عوام نے پہلے خریدی تھی اور اپنا نقد زر مرکزی بینک تک پہنچایا تھا, وہی بانڈز اور سیکیورٹیز کو مرکزی بینک پروفٹ کا لالچ دے کر لوگوں سے خرید لیتا ہے. جب سیکیورٹیز مرکزی بینک خرید لیتا ہے واپس, تو جو نقد زر ان سیکیورٹیز کے اگینسٹ رکھا گیا تھا وہ چلا جاتا ہے عوام کے پاس واپس. تو اس طرح معیشت میں پیسہ واپس آنے لگتا ہے, زر کی رسد میں اضافہ ہونے لگتا ہے, اور اس زر کی رسد میں اضافے سے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک بحرانی کیفیت سے باہر نکل آتا ہے. تو یہ تھا وہ میکانزم جس کے تحت کھلے بازار کے عمل میں مرکزی بینک افراط زر اور تفریط زر کی صورت میں مختلف پالیسیز اڈاپٹ کر کے معیشت کو استحکام میں لا رہا ہوتا ہے. تیسرا اہم ٹول جو مانیٹری پالیسی کا ٹول مرکزی بینک یوز کرتا ہے وہ ہے زر محفوظ کے تناسب میں تبدیلی. زر محفوظ کے تناسب میں تبدیلی.
اب سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ زر محفوظ ہوتا کیا ہے. دیکھیں جب بھی تجارتی بینک کے پاس کوئی امانت آتی ہے تو تجارتی بینک اس امانت کی ایک خاص شرح مرکزی بینک کے پاس بطور نقد زر محفوظ کرواتا ہے، اور اس پیسے کو مرکزی بینک کے پاس محفوظ کروانے کے بدلے میں وہ مرکزی بینک سے مختلف طرح کی سہولیات لے رہا ہوتا ہے. جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ کلیئرنگ ہاؤس کی سہولیات، لینڈر ان دا لاسٹ ریزورٹ، ری ڈسکاؤنٹنگ آف بل آف ایکسچینج، یہ ساری وہ سہولیات تھی جو مرکزی بینک تجارتی بینک کو فراہم کر رہا ہوتا ہے. لاسٹ سیشن میں ہم نے یہ ساری سہولیات کو گو تھرو کیا تھا. تو مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کی امانت کا ایک خاص شرح، عام طور پہ 20 سے 25% وہ اپنے پاس محفوظ رکھ رہا ہوتا ہے، اور باقی کے پیسے جو ہیں ان کو تجارتی بینک نئے قرضوں کے لیے جاری کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو شرح جو مرکزی بینک نے تجارتی بینکوں سے لے کر اپنے پاس محفوظ رکھی ہے وہ شرح کہلاتی ہے زر محفوظ، نقد زر. اب افراط زر اور تفریط زر میں یہ کیسے کام کرتی ہے اس طرف آتے ہیں. اگر ملک میں افراط زر ہو جائے تو جیسے ابھی پچھلے 2 ٹاپک سے ہمیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے زر کی مقدار کو کم کرنا پڑتا ہے. ایسے میں مرکزی بینک کیا کرتا ہے، زر محفوظ کی جو ریشو ہے اس کو تبدیل کر کے کیسے کنٹرول کرتا ہے. مرکزی بینک جو زر محفوظ کی شرح ہے اس شرح میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی کہ تجارتی بینک کو پہلے کی نسبت زیادہ رقم مرکزی بینک کے پاس محفوظ رکھوانا پڑے گی. جب تجارتی بینک کو مرکزی بینک کے پاس نقد زر زیادہ رکھوانا پڑے گا تو تجارتی بینک نئے قرضے کم جاری کر سکے گا. تو تجارتی بینک جب قرضے کم جاری کر سکے گا تو اعتباری زر کی تخلیق کم ہوگی اور زر کی مقدار میں کنٹرول آئے گا. کلیئر ہو گیا جی. اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر ہو جائے تو اب تفریط زر کی صورت میں علاج ہوتا ہے کہ زر کی مقدار میں اضافہ کیا جائے، زر کی رسد میں اضافہ کیا جائے. یہ اس کا علاج ہے. اس علاج کو کرنے کے لیے مرکزی بینک کیا کرتا ہے کہ نقد زر کی جو شرح ہے اس شرح کو کم کر دے گا. جب مرکزی بینک نقد بینک کی جو نقد زر ہے اس کی شرح کو کم کر دیتا ہے تو تجارتی بینکوں کے پاس قرضہ جاری کرنے کے لیے زیادہ رقم بچ جاتی ہے، تو قرضوں کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اعتباری زر کی تخلیق زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک میں جو معیشت ہے اس میں زر کی مقدار میں اضافہ آ جاتا ہے اور تفریط زر کو کنٹرول کر لیا جاتا ہے. تو یعنی سمجھ یہ آئی کہ افراط زر کی صورت میں زر محفوظ کا جو تناسب ہے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ قرضے کم جاری ہوں اور زر کی مقدار کم ہو جائے، اور تفریط زر کی صورت میں زر محفوظ کے تناسب کو کم کر دیا جاتا ہے تاکہ زر کی مقدار زیادہ ہو اور قرضے بھی زیادہ جاری ہو سکیں. تو یہاں پر زر محفوظ کے تناسب کی مدد سے بھی مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم یا زیادہ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ جو کوانٹیٹیو میتھڈ ہے، نیکسٹ وہ ہے جی قرضوں کی راشن بندی. جی سو دا نیکسٹ ٹول that the central bank can use is credit rationing. قرضوں کی راشن بندی. اب قرضوں کی راشن بندی ہوتا کیا ہے؟ قرضوں کی راشن بندی سے مراد ہے کہ مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو قرضہ جاری کرتے وقت ایک کوٹا مخصوص کر دیتا ہے اور تجارتی بینکوں کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کو اس فائنینشیل ایئر میں اس حد تک قرضہ جاری کیا جائے گا. تو ایسے میں تجارتی بینک بھی چوکنے ہو جاتا ہے اور قرض جاری کرتے وقت احتیاط برتتا ہے، کیونکہ تجارتی بینک کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ مرکزی بینک نے چونکہ ہمیں قرضہ جاری کرنے کے لیے راشن بندی کر دی ہے، کوٹا فکسیشن کر دی ہے، تو اس کوٹے سے زیادہ قرضہ میسر نہیں ہو سکے گا.
تو پھر تجارتی بینک قرض جاری کرتے وقت بھی احتیاط برتتا ہے اور اس قرضے کی حدود میں رہ کر قرض جاری کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں تجارتی بینک جو ہے اس کو یہ بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے ایک حد سے زیادہ قرضے جاری کر دیے تو مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کی طلبی ضروریات کو وقت آنے پر پورا نہیں کرے گا اور تجارتی بینک دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے, اس کو ڈفرینٹ خدشات بھی ہو سکتے ہیں. تو کریڈٹ راشننگ کے ذریعے مرکزی بینک جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ زر کتنا جاری ہونا چاہیے, زر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے. تو اپنی ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے, ملکی ضروریات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجارتی بینکوں کو ایک مخصوص کوٹا جاری کر دیا جاتا ہے اور تجارتی بینک اس کوٹے میں رہ کر جو ہے وہ قرض جاری کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی قرض جاری کرنے کی جو صلاحیت ہے اسے کم یا زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جسے تجارتی بینک جو ہے وہ فالو کرتے ہیں اور مرکزی بینک اس کریڈٹ راشننگ کے ذریعے بھی زر کی جو مقدار ہے اسے کم یا زیادہ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ مرکزی بینک اپنے حساب سے کوٹا فکس کر دیتا ہے کہ قرضہ کتنا جاری کیا جائے گا, تاکہ اگر مرکزی بینک کو ہو کہ ملک میں زر کی مقدار بڑھانی ہے تو وہ ایک کوٹے کی شرح کو زیادہ کر دیتا ہے اور زیادہ قرض جاری کرتا ہے, اور اگر زر کی مقدار کنٹرول کرنا ہو تو کوٹے کو کم کر دیا جاتا ہے. تو یہ تھے کچھ مقداری طریقے کہ جن طریقوں کی مدد سے مرکزی بینک بازار زر کو کنٹرول کرتا ہے. اب ہم دیکھیں گے کچھ وصفی طریقے, کچھ کوالٹیٹیو میتھڈز جن کی مدد سے مرکزی بینک بازار زر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. تو ریگولیشن آف مانیٹری پالیسی یا ٹولز آف مانیٹری پالیسی ان کوالٹیٹیو مینرز, یعنی زر کی مقدار کنٹرول کرنے کے وصفی طریقے, یہ بھی مرکزی بینک کی ریگولیٹ کرتا ہے. کیسے جی؟ فرسٹ آف آل اس میں ہے جی چینج ان مارجن ریکوائرمنٹ, حد مختتم میں تبدیلی. حد مختتم کیا ہوتی ہے, پہلے اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں, جب بھی کوئی شخص کسی تجارتی بینک کے پاس قرضہ لینے جاتا ہے تو تجارتی بینک قرضہ جاری کرنے سے پہلے اس شخص سے کچھ ضمانت مانگتا ہے, کچھ سیکیورٹی مانگتا ہے. وہ ضمانت جائیداد کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, بانڈز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, حصص کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, جیولری کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, سرٹیفکیٹس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے, رجسٹریز کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے. تو تجارتی بینک قرض جاری کرنے سے پہلے سیکیورٹی لازمی مانگتا ہے. اب اس میں جو قرض کی مالیت ہے اور جو سیکیورٹی کی مالیت ہے, جو ضمانت مانگی گئی ضمانت کی مالیت ہے, اس میں جو فرق ہے اس فرق کو ہم کہتے ہیں حد مختتم, مارجن ریکوائرمنٹ. ایک بار پھر ایکسپلین کرتا ہوں. دا ڈفرنس بٹوین دا لونڈ اماؤنٹ اینڈ دا سیکورٹی اماؤنٹ از نون ایز مارجن ریکوائرمنٹ. مثال کے طور پر اگر تجارتی بینک یہ کہے کہ آپ 1,00,000 روپیہ جو ہے اس کے عوض ہمیں کوئی 1,00,000 روپے کی سیکیورٹی یا ضمانت جمع کرائیں تو ہم آپ کو 80,000 تک کا قرض جاری کریں گے. تو آپ نے ضمانت جمع کروائی 1,00,000 روپے کی, قرض جاری ہوا 80,000 کا, تو جو یہ 20,000 کا فرق ہے وہ حد مختتم ہے. یعنی ضمانت کی مالیت میں اور جو قرضہ جاری ہوا اس کی مالیت میں جو فرق ہے, جو گیپ ہے, وہ ہے حد مختتم. تو حد مختتم کی مدد سے کی تبدیلی, کمی یا بیشی کی مدد سے بھی مرکزی بینک جو ہے وہ قرضوں کی مقدار میں کمی یا بیشی کر رہا ہوتا ہے. کس طرح سے جی؟ دیکھیں, اگر حد مختتم زیادہ ہوگی, یعنی لون کی اماؤنٹ میں اور سیکیورٹی کی اماؤنٹ میں فرق جو ہے وہ زیادہ ہوگا, تو لوگ قرضے کم لیں گے, کیونکہ لوگوں کو قرضے لینے کے لیے ایک بڑی مالیت کی سیکیورٹی رکھوانی پڑے گی, ضمانت رکھوانی پڑے گی. اور اگر حد مختتم کم ہوگی تو لوگ قرضے زیادہ لیں گے, کیونکہ لوگوں کو قرضہ لینے کے لیے کم فرق کی ضمانت رکھوانا پڑے گی.
تو ایسے میں اگر کسی معیشت میں افراط زر کے حالات آ جائیں تو افراط زر کے حالات میں مرکزی بینک کیا کرتا ہے؟ حد مختتم بڑھا دیتا ہے. افراط زر کے حالات میں مرکزی بینک حد مختتم بڑھا دیتا ہے. حد مختتم بڑھنے سے لوگ قرضے کم لیتے ہیں کیونکہ لوگوں کو قرضہ لینے کے لیے ایک بڑی رقم کے برابر ضمانت رکھوانا پڑے گی. تو تمام لوگوں کے پاس شاید اتنی بڑی ضمانت میسر نہ ہو. تو جب حد مختتم بڑھ جائے گی تو لوگ قرض کم لے سکیں گے اور زر اعتبار کی جو تخلیق ہے وہ کم ہو سکے گی اور اس زر کی مقدار میں بھی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور تفریط زر کی صورت میں بینک جو ہے وہ حد مختتم کی جو شرح ہے اس میں کمی واقع کر دیتے ہیں. جب حد مختتم میں کمی آ جاتی ہے تو لوگوں کو قرض لینے کے لیے کم مہنگی ضمانت رکھوانا پڑتی ہے. تو ایسی صورت میں لوگ قرضے زیادہ لیں گے اور ملک میں سے تفریط زر کے بحران سے چھٹکارا مل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہے جس طرح کے حد مختتم کی مدد سے گورنمنٹ جو ہے مرکزی بینک جو ہے وہ کس طرح سے افراط زر یا تفریط زر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. دوسرا جو وصفی طریقہ ہے وہ ہے صرفی قرضوں پر کنٹرول آن دا کنزیومر کریڈٹ. کنزیومر کریڈٹ کیا ہوتا ہے جی؟ صرفی قرضے کون سے ہوتے ہیں؟ اگر کوئی شخص بینک سے قرضہ لے رہا ہے کہ ہمیں گاڑی چاہیے, ہمیں گھر بنانا ہے, ہمیں فریج چاہیے, ہمیں اے سی چاہیے یا اپنا کوئی اور اس طرح کی چیزیں جو ہماری روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں. جب آپ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بینکوں سے قرضہ حاصل کریں تو یہ قرضے کہلاتے ہیں صرفی قرضے. تو تجارتی بینک جو ہے وہ عام عوام کو اکثر صرفی قرضوں کے لیے بھی صرفی ضروریات کے لیے بھی قرضے فراہم کر رہے ہوتے ہیں جس میں کار فائنانسنگ اور ہاؤس فائنانسنگ سب سے زیادہ کامن ہے. تو تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک اس صورت میں بھی کنٹرول کر سکتا ہے کہ فرض کریں اگر کسی ملک میں افراط زر آ گیا تو ایسے صورت میں تجارتی بینک یہ کہہ دیتا ہے کہ ہم مرکزی بینک کی ہدایت کے مطابق کہ اس بار صرفی قرضے جو ہیں وہ کم جاری کیے جائیں گے. جب صرفی قرضے کے حجم میں کمی کر دی جائے گی, انہیں کم جاری کیا جائے گا تو لوگوں کے پاس جو ہے وہ زر کی مقدار کنٹرول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اس مقصد کے لیے تجارتی بینک شرح سود کو بڑھا دیتے ہیں. جب شرح سود بڑھ جاتی ہے تو لوگ صرفی قرضے کم لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. جب شرح سود بڑھ جائے گی تو لوگ صرفی قرضے کم لیں گے اور صرفی قرضے کم ہونے سے ملک میں زر کی مقدار کنٹرول ہو جائے گی اور افراط زر بھی کنٹرول ہو جائے گا. اس کے برعکس اگر ملک میں تفریط زر ہے ایسی صورت میں شرح سود کو کم کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ قرضے لے سکیں اور صرفی ضروریات کو زیادہ بہتر پوری کر سکیں اور لوگوں کی قوت خرید بڑھ جائے اور اس طرح سے زر کی مقدار ملک میں بڑھ جاتی ہے, طلب بھی بڑھ جاتی ہے اور تفریط زر پر کنٹرول کر لیا جاتا ہے. تو صرفی قرضوں کو کم یا زیادہ کر کے بھی جو ہے مرکزی بینک اپنا مقصد حاصل کر رہا ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہمارے پاس وصفی طریقہ ہے وہ ہے اخلاقی ترغیب, مورل پرسویشن. دیکھیں مورل پرسویشن میں جو ہے وہ مرکزی بینک وقتاً فوقتاً تجارتی بینکوں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ بھئی تم نے جو قرضے فراہم کرنے ہیں وہ پیداواری قرضے دو, غیر پیداواری مقاصد کے لیے قرضے کم جاری کرو تاکہ ملک میں افراط زر کا مسئلہ پیدا نہ ہو. اور جیسی بھی ملک کی کنڈیشن ہو اس کے مطابق مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ کب آپ نے جو ہے وہ قرضوں کی مقدار بڑھانی ہے, کب آپ نے قرضوں کی مقدار کم کرنی ہے. تو اپنے فرض کو ذہن میں رکھتے ہوئے ملکی معیشت کی بہتری کے لیے اقدامات کریں اور اپنے جو بینکنگ کا جو پیٹرن ہے اس پر دیانتداری سے عمل کریں اور مرکزی بینک کی ہدایات پر بھی دیانتداری سے عمل پیرا ہوں. تو اس میں وصفی طریقے میں اخلاقی ترغیب یا مورل پرسویشن میں مرکزی بینک جو ہے وہ صرف تجارتی بینک کو اخلاقی طور پر ریمائنڈرز کے ذریعے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی ہماری جاری کردہ ہوا تمام جو ہدایات ہیں ان پر عمل کیا جائے
اور کوئی ایسے اقدامات نہ کیے جائیں کہ جو کسی ملک کی جو معیشت ہے اس کے لیے بحران کی کیفیت میں لے کر آئے. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ کانسیپٹ ہے نشر و اشاعت، پبلسٹی. جی پبلسٹی جو ہے ایک بڑا اہم ٹول ہے کسی بھی سوسائٹی کا مائنڈ مولڈ کرنے کے لیے. تو مرکزی بینک بھی جو ہے ملک کے مفاد اور معاشی حالات کی آگاہی کے لیے مختلف شعبہ ہائے پیداواری کی صلاحیت اور نفع نقصان کے بارے میں باقاعدہ طور پر جو معلومات ہے وہ شائع کرتا رہتا ہے. اور مرکزی بینک اس ضمن میں مختلف رپورٹیں جو ہے جاری کرتا ہے. مرکزی بینک کی اینول رپورٹ بھی جاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کی بائی اینول رپورٹس بھی جاری ہوتی ہیں، اس کے آرٹیکلز بھی بن رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جی بینکنگ چینلز اینڈ جو انویسٹرز ہیں وہ سب مرکزی بینک کی جاری کردہ ہوا معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنا جو سمت ہے وہ معیشت کی بہتری کے لیے درست کر لیا کرتے ہیں. تو بیسیکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں ایک استحکام کی کیفیت رہے، توازنی کیفیت رہے، نہ تو معیشت کے اندر افراط زر کی کیفیت آئے اور نہ ہی تفریط زر کی کیفیت آئے. تو مرکزی بینک جو ہے وہ نشر و اشاعت کے ذریعے کاروباری حضرات کی سرمایہ کاری کو بھی مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور اس کو انسٹیگیشنز دے رہا ہوتا ہے کہ کب بڑھانا ہے کب کم کرنا ہے، اور شرح سود کی مدد سے بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور بینکنگ چینلز کے ذریعے بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے. یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھنا ہوگی کہ مانیٹری پالیسی کے ڈفرینٹ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو میتھڈز ہیں. تو ان میں سے کوئی ایک میتھڈ جو ہے وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا کہ جو اکیلا ہی سارے کام پرفارم کر سکے. اس میں یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ جو یہ سارے ٹولز ہیں ان تمام ٹولز کو مرکزی بینک استعمال میں لا رہا ہوتا ہے اور ہر جو ٹول ہے اس کا ایفیکٹ معیشت پہ آ رہا ہوتا ہے. اور جب ان سب ٹولز کا کولیکٹیو ایفیکٹ دیکھا جاتا ہے تو آپ کی معیشت جو ہے وہ ایک رائٹ پیٹرن پر آ چکی ہوتی ہے. تو بیسیکلی مانیٹری پالیسی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ تمام ٹولز مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تمام ٹولز بھی کافی نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مرکزی بینک کو حکومت کے ذریعے فسکل پالیسی کو بھی ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے. تو افراط زر یا تفریط زر کی جو کیفیت ہے اسے کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی دونوں مل کر بیک وقت کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو لاسٹ آج کا کانسیپٹ ہے وہ ہے ڈائریکٹ ایکشن یا راست اقدام. راست اقدام بیسیکلی یہ ہے کہ اگر کوئی تجارتی بینک مرکزی بینک کی بات نہیں مانتا، مرکزی بینک کے جاری کردہ قواعد و ضوابط پہ عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینک کے خلاف راست اقدام یعنی ڈائریکٹ ایکشن بھی لے سکتا ہے. ڈائریکٹ ایکشن کی صورت میں مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینک کی ہنڈی کو بٹا لگانے سے انکار بھی کر سکتا ہے، وہ تجارتی بینک کے اوپر فائن بھی کر سکتا ہے، وہ تجارتی بینکوں کو کچھ عرصے کے لیے کام کرنے سے ان کا لائسنس جو ہے وہ روک بھی سکتا ہے. تو وہ مختلف طرح کے کام مرکزی بینک کے پاس ہوتے ہیں کہ جو تجارتی بینک کے خلاف وہ ایکشن لے سکتا ہوتا ہے. تو اگر مرکزی بینک کی جاری کردہ ہدایات کو تجارتی بینک نہ مان رہے ہوں، ان پر عمل نہ کر رہے ہو، تو ایسی صورت میں ڈائریکٹ ایکشن لے کر ڈائریکٹ پنشمنٹ دے کر مرکزی بینک تجارتی بینک کو راہ راست پر لے آتا ہے. تو یہ تھے کچھ وصفی اور مقداری طریقے کہ جن طریقوں کی مدد سے مرکزی بینک بازار زر کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. With this, thank you very much.